उरूज़ बुनियादी तौर पर शायरी के आहंग को नापने और परखने का इल्म है, लेकिन इसके बारे में रवैये और आरा मुतज़ाद हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उरूज़ का जानना बहुत अहम है, बहुत अच्छा है। कुछ का ख्याल है कि जो ज़्यादा उरूज़ जान लेता है उसकी शायरी ख़राब हो जाती है। कुछ का ख्याल है कि उरूज़ वो रास्ता फराहम करता है जिस पर चल कर शायर शेर लिखता है। कुछ का ख्याल है कि उरूज़ ऐसी जकड़न है जो शायर का गला घोंट लेती है। तो इन सारे मामलात को सामने रखते हुए बात की है हमने अपने दोस्त से जो उरूज़ पर महारत भी रखते हैं, उसका अच्छा इल्म रखते हैं, अच्छे शायर हैं, जनाब अहमद हुसैन मुजाहिद साहब। लेकिन वीडियो की तरफ जाने से पहले अगर आप चाहें कि शौक़ का ये सिलसिला ताल्लुक़ में बदल जाए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। आबिद सियाल हाज़िर है इदारे उर्दू के सिलसिले एक सवाल के साथ, और आज मैं मौजूद हूँ अपने दोस्त, अपने भाई, अपने मेहरबान जनाब अहमद हुसैन मुजाहिद साहब के साथ इस एक सवाल के जवाब की तलाश में। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त इनायत किया। आज का जो सवाल है मेरे जहन में, और बड़ी मुद्दत से मैं चाहता था कि आपसे इससे बात करूं, वो है उरूज़ के बारे में। जी, उरूज़ के बारे में हम ये समझते हैं कि यानी हम जो शेर कहने वाले हैं कि वो आपको एक ऐसा पैमाना, एक ऐसा रास्ता मुहैया करता है जिसके ऊपर कदम रखते हुए आप अपने मिसरे को लेके चलते हैं। एक बहर आपको सहारा फराहम करती है, एक उसमें मौसीकियत पैदा करती है, वगैरह वगैरह। दूसरी तरफ कुछ उन लोगों का ख्याल था जिन्होंने उरूज़ की इब्तदाई पाबंदियों को, काफ़िया रदीफ़ की पाबंदियों को पहले, बाद में बहर की पाबंदियों को, फिर उरूज़ की पाबंदियों को एक जकड़न समझते हुए उससे आज़ादी हासिल करने की कोशिश की। अब भी बाज़ हलकों का ख्याल ये है, या बाज़ लोगों के यहाँ ये तासुर मौजूद है कि उर्दू में इस वक्त जो राइज उरूज़ है वो शायर का या शायरी का गला घोंट देता है, बजाय उसको सहूलत फराहम करने के। उसकी जकड़न जो है वो उससे ज़्यादा है जितनी वो सहूलत फराहम करता है। तो आप चूँकि उर्दू के लिखने वाले हैं, मकामी ज़ुबानों के साथ आपका इंटरेक्शन है, उरूज़ पर आपकी ख़ास नज़र है, तो इस सारे तनाजुर में आपका तासुर क्या है कि क्या उरूज़ गला घोंट देता है शायरी का या शायर का? बहुत शुक्रिया मोहतरम आबिद सियाल साहब, आपको यहाँ खुशामदीद भी कहता हूँ। तो सबसे पहली बुनियादी बात जो है वो ये है कि शायरी के लिए तो किसी चीज़ की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं होती। उरूज़ तो बहुत दूर की बात है। कई ऐसे शौरा गुज़रे आप जानते हैं जिन्होंने, जो पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन वो बहुत अच्छे शायर थे, तो तालीम भी खारिज हो गई इससे। जिन शायरों को पढ़कर उरूज बनाया गया, जी जी, उनको भी तो इसका पता उनको नहीं भी बिल्कुल पता नहीं सही था। फरमाया आपने। वो भी है, और शायरी को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, ठीक, उरूज़ की ज़रूरत भी नहीं। शायर, उरूज़ की ज़रूरत अगर है तो वो शायर को है, शायरी को ज़रूरत नहीं है, शायर को ज़रूरत है। ठीक। अब इसमें देखें, बहुत सी बातें, बहुत से एंगल्स हैं, इस पे मुख्तलिफ हवालों से गुफ्तगू की जा सकती है और की जानी चाहिए। ये सिलसिला ज़ाहिर है चलता रहेगा, अज़ल से चल रहा है और चलता रहेगा, और उस पर बहुत बातें हुई। ये वो इल्म है जिसके ख़िलाफ़ भी बहुत लिखा गया और हक़ में भी बहुत लिखा गया, काम भी बहुत हुआ और इसके ख़िलाफ़ बातें भी बहुत हुई। अब हम जुस्तजू करते हैं, जब आप ये सवाल करते हैं कि उरूज़ शायर का गला घोंटता है, तो ज़ाहिर है हमें सुराग लगाना पड़ेगा ऐसे शोरा का जिनका उरूज़ ने गला घोंट दिया। अच्छा, इसमें बड़े बड़े नाम हैं। अब अगर उस एंगल से देखें हम, तो बहुत बड़े बड़े नाम हैं जिनका गला घोंट दिया गया, जो उरूज़ की वजह से मारे गए। मसलन गालिब को ले लीजिए, क्या गालिब का गला उरूज़ ने घोंटा? बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इकबाल को देख लें, बहुत बड़ी मिसाल। यानी अब देखें, मस्जिद कुर्तुबा की जो बहर है वो इकबाल से पहले भी तो थी, मौजूद थी, लेकिन बरती नहीं गई। इकबाल ने पहली दफ़ा उसको बरता और उसको कहाँ पहुँचा दिया। उसमें इतनी बड़ी नज़्म, उर्दू की एक बहुत बड़ी नज़्म उस बहर में वजूद में आई जो कभी किसी ने बरती ही नहीं थी। तो इकबाल का गला तो सलामत रहा, गालिब का गला सलामत रहा, ज़ौक़ का सलामत रहा, और यार चंगाजी तक आ जाएं, ऐसे ही सारे के सारे वो सारे उरूज़ जानते थे। ऐसे अब तक जो बड़े लोग हैं, अब तक बड़े लोग जितने भी हैं, उरूज़ सब जानते थे, और उरूज़ में उन्होंने बड़े तजुर्बात भी किए।
ذوق کے بارے میں دیکھ لیں آپ. ہمارے زمانے میں مجید امجد تک آ کے انہوں نے بہت باریکیاں چھوٹی باریکی چھوٹی چھوٹی. منیر نیازی کے یہاں آپ کو یہ کرینے ملیں گے، پیٹرن ملیں گے. اب محبوب خزاں کی جو اکیلی بستیاں جو ان کی نظم ہے اس کا ردم دیکھیں آپ. وہ کہیں اور آپ کو میرے خیال میں نے تو نہیں دیکھا سوائے اکیلی بستیاں. اکیلی بستیاں میں وہ ردم، وہ اتنا شاندار ردم ہے. بے کس چنبیلی پھولے اکیلی آہیں بھرے دل جلی، یہ اتنا اچھا ردم ہے، لیکن محبوب خزاں کے علاوہ ہمیں کہیں بھی دکھائی نہیں دیتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ عروض کی طرف لوگ کم آتے تھے. اب صورتحال ذرا مختلف ہے. ٹھیک ہے. ہمارے دور میں ہمارے ارد گرد جو ہمارے دوست ہیں، ہمارے باپ ہیں، ہمارے جو شاعر ہیں جو اس دور میں موجود ہیں، وہ اب عروض کی طرف آ رہے ہیں. اچھا، ان میں ایک طبقہ ایسا ہے جو عروض سیکھنا چاہتا ہے لیکن وہ باوجود سیکھ نہیں پاتا، تو وہ عروض کے خلاف پھر باتیں کرنا شروع ہو جاتے ہیں. عروضیہ کی جو اصطلاح ہے یہ بھی رائج ہو گئی اور عروضیہ کہہ کے لوگوں کی تخفیف کی گئی. اچھا، کچھ ایسے لوگ بھی ہیں، ایک اور زاویے سے دیکھیں کہ وہ ماہر عروض ہیں اپنے تئیں، لیکن ان کی شاعری میں عروض نہیں بول رہا. اچھا، کچھ ایسے بھی ہیں جو اچھے شاعر ہیں لیکن جب وہ کہیں پھنستے ہیں تو وہ پھر کسی عروض جاننے والے سے مدد طلب کرتے ہیں. تو عروض کسی کا گلا نہیں گھونٹتا، اور یہ شاعر کے لیے ضروری ہے، شاعری کے لیے بالکل ضروری نہیں. شاعری، اس کی ایک اور وجہ بھی ہے. آپ خود شاعر ہیں ماشاءاللہ، بہت اچھے. تو جب آپ شعر کہتے ہیں تو آپ کے ذہن میں تو کوئی پیمانہ، کوئی عروض، کوئی بحر نہیں ہوتی. آپ تو صرف شعر کہتے ہیں. یعنی شاعر جب شعر کہہ رہا ہوتا ہے، تخلیقی لمحوں میں ہوتا ہے، تو عروض اس کے ذہن میں کہیں بھی نہیں ہوتا. اس کو میں نے بہت پہلے جب میں رموز شعر پہ کام کر رہا تھا تو یہی اسی ادارے میں ماڈرن ایج میں ایک خاتون نے مجھ سے یہ سوال کیا تھا کہ یہ شاعری کرنا تو بہت مشکل کام ہے کہ بیک وقت آپ اتنی چیزیں آپ کے ذہن میں ہوتی ہیں، قافیہ، ردیف، وزن، بیر، تشبیہات اور استعارے اور یہ وہ، تو پھر آپ کیسے شاعری کا اتنی چیزیں مد نظر رکھ کے تو کوئی شاعری تو پھر نہیں کر سکتا. تو میں نے ان سے خاتون سے یہ سوال کیا تھا کہ آپ گاڑی چلا لیتی ہیں؟ تو بڑی حیران ہوئی. اس نے کہا جی ہاں میں گاڑی چلا لیتی ہوں. تو میں نے کہا جب شروع میں آپ گاڑی چلانا آپ سیکھ رہی تھیں یا جب شروع میں آپ چلانا شروع کیا تھا گاڑی، تو آپ کو کتنی دقت ہوتی ہوگی؟ جب آپ بریک دبانا چاہتی ہوں گی تو ایکسیلیٹر پہ پاؤں پڑتے ہوں گے. ابھی ہم گاڑی چلاتے ہیں، دوستوں سے گفتگو کرتے ہیں، سگریٹ پیتے ہیں، گانا سنتے ہیں اور ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، لیکن گاڑی پھر آدمی ساتھ شعر بھی کہہ رہے ہوتے ہیں، پھر آدمی آٹومیٹک پہ لگ جاتا ہے. اچھا، اسی طرح دیکھیں ہمارے پاس قافیے کا علم، ردیف کا علم، بحروں کا علم، یہ سارا کچھ ہمارے اندر موجود ہوتا ہے. اور ہمیں تربیت کا حصہ، کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑتی. اور ہم روانی سے شعر کہتے ہیں. عروض کی ضرورت ہمیں اس وقت پڑتی ہے جب ہم کہیں اپنی شاعری کے حوالے سے یا کسی دوست کی شاعری کے حوالے سے جب ہم کہیں کوئی ہمیں شک پڑتا ہے کہ اس میں کچھ اونچ نیچ ہے کچھ، تو اس میں ہم پھر اس کی تکفیر کر لیتے ہیں. تو عروض کا تو میرے خیال میں اتنا سا ہے نہیں. وہ تو میرا خیال ہے اس سوال کا تناظر جو ہے جو عام طور پہ بات کی جاتی ہے اس کا یہ نہیں ہے کہ عروض کی ضرورت نہیں ہے یا یہ وہ تو ہے ہی، ظاہر ہے. آپ کسی نہ کسی آہنگ پر تو آپ کچھ نہ کچھ کہیں گے نا، اور اس کو ناپنے کا کوئی پیمانہ بھی ہوگا. مطلب اس کا یہ تھا کہ اردو میں جو عروض رائج ہے اس کے جو اصول ہیں وہ اتنے زیادہ سخت ہیں، یہ اتنے کڑے ہیں، یہ اتنی خفیف حرکات پر بھی وہ گرفت کرتا ہے کہ اس کی نسبت ہمارے جو اور مقامی اوزان ہیں، مثلا مقامی زبانوں کے یا دیگر غیر ملکی زبانوں کے، ان میں گنجائشیں نسبتاً زیادہ ہیں. تو یہ کہنے کا مطلب تھا کہ کیا یعنی اردو میں شاعری کرنے کے لیے جو کچھ اور عروض بھی تلاش کیے جا سکتے ہیں، جیسے ابھی آپ نے خود یہ بات کی اکیلی بستیاں والی، کہ اگر کچھ شاعر جو ہیں وہ ان سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں یا کچھ اور ابعاد جو ہے وہ دریافت کرتے ہیں، تو اس میں بھی تو ایک ایسی یہ بات موجود ہے نا کہ کچھ. اچھا، ایک اور بات بھی ہے، وہ یہ ہے کہ جب آپ یعنی 19 بحریں ہیں
اور ان کے کچھ اوزان ہیں اور وہی چل رہے ہیں، جی جی تو آپ لفظ بھی منتخب کر لیتے ہیں کہ اس بحر میں یہ لفظ آ سکتا ہے، اس بحر میں یہ لفظ آ سکتے ہیں. اب دیکھیں نا بہت سے قافیے ایسے ہیں جو ایک بحر میں آتے ہیں دوسرے میں نہیں دوسرے آتے. میں نہیں آتے. ہاں وہ بالکل. قافیے تو ہیں، جی جی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ عروج کی وجہ سے نہیں آ رہے. نہیں آ رہے. جی ہاں. تو اگر کوئی گنجائش اس طرح کی پیدا ہو جائے کہ تھوڑی سی اس کی جو باریکی ہے یا سختی ہے، جو زیادہ پیچ کسے ہوئے ہیں، ان عروج کے ان پیمانوں کو تو ہم کچھ نہیں کر سکتے، لیکن کچھ دوسرے پیمانے تو اختیار کیے جا سکتے ہیں. جی ہاں. تو اس حوالے سے فرمائیے. اچھا اس میں دیکھیں میں ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں ربائی کی. ربائی کی ایک بیر ہے جو فعلاً فعل پہ مشتمل ہے. اب فعلاً کا آپ جانتے ہیں کہ ہندی سے بھی اس کا ہے تعلق، اور عربی فارسی یا ہمارا اردو عروج اس سے بھی اس کا ایک تعلق ہے. وہاں پوری بحریں موجود ہیں، ہمارے یہاں ادھر بھی اور ہندی میں بھی. تو اس میں بہت لچک ہے، اور ہماری جو مقامی زبانیں ہیں زیادہ تر اسی پیٹرن پہ چلتی ہیں. تو وہاں انہوں نے بڑی گنجائشیں نکالی ہیں. جیسے دوہے کی بیر پہ آپ سے ایک مرتبہ بات بھی ہوئی. دوہے کی بیر دیکھ لیں آپ، اس کے کتنے آہنگ، پھر اس ایک بیر سے کتنے آہنگ نکلے. تو کرنے والوں نے کام بہت کیا ہے، اور اس پہ بہت کام ہو سکتا ہے. ابھی جس طرف آپ نے اشارہ کیا ہے وہ عروج کی جکڑ بندیاں اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہیں، لیکن عروج آپ کو یہ تو منع نہیں کرتا کہ آپ اس میں کوئی وسعت نہ لائیں یا نئے راستے نہ نکالیں. تو بنیادی تو چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں، بنیادی ڈھانچہ موجود ہے. اس پہ آپ 10 منزلیں تعمیر کریں تو اس میں تو کوئی منع تو نہیں کرتا. لیکن ظاہر ہے یہ وہی کر سکے گا جو جانتا ہے. جو جانتا ہے. دیکھیں تجربہ کرنے کے لیے ضروری ہے، نئی چیز نکالنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو پہلی چیزوں کا پتہ ہو. ابھی دیکھیں مائیکروسافٹ والوں نے بڑے بڑے لوگ رکھے ہوئے ہیں کہ آپ ہمیں ایک آئیڈیا دیں. آئیڈیا تو وہی آدمی دے سکتا ہے نا کہ جس کو پتا ہو کہ یہ چیز پہلے سے موجود نہیں ہے. اگر وہ ایسا آئیڈیا دے جو پہلے موجود ہو تو پھر تو اس کی تو ضرورت ہی نہیں رہتی. چلیے اس پہ آپ فرمائیے. ظاہر ہے آپ کا علم جو ہے وہ باریکی کا ہے اس عروج کے معاملے میں. تو جیسی گنجائش مثلا ایک ہی بحر جو ہے اس کی ربائی کی، اس کے مختلف اوزان ہیں. جی جی. تو ہم ایک ہی ربائی میں وہ جتنے اوزان ہیں وہ سارے بھی استعمال کر سکتے ہیں. جی جی. یعنی وہ اتنی ویریشن کی گنجائش ہے. جی جی بالکل. تو غزل کے لیے باقی جو بحریں استعمال ہوتی ہیں جن کو ہم رجز ہے یا جو طویل ہے یا جو جتنی بھی بحریں ہیں، ان میں اس طرح کے کوئی معاملات نہیں ہے کہ ان میں ہم کوئی گنجائشیں نکال سکیں یا گنجائشیں استعمال کر سکیں. دیکھیں ہم صرف ربائی میں یہ کیوں سمجھتے ہیں کہ سب کچھ جائز ہے اور باقیوں میں نہیں ہے؟ ربائی کا پیٹرن ذرا مختلف ہے. دیکھیں نا وہاں ہمارے پاس انہوں نے آلریڈی 24 بحریں مختص کی ہوئی ہیں. انہوں نے سے کیا مراد ہے؟ یعنی ہمارے علماء نے جس نے بھی کی. ظاہر ہے سوال یہی ہے کہ کیا اب ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم غزل میں اس طرح کی کوئی گنجائش تلاش کر لیں؟ غزل میں میرے خیال میں اس طرح کی گنجائش فی الوقت مجھے امکان تو خیر رہتے ہیں، امکان کو تو رد نہیں کیا جا سکتا، لیکن چونکہ ہمارا جو عروج ہے اس میں جو مختلف بحریں ہیں، دیکھیں بعض ارکانوں کا آپس میں اختلاط بھی جائز نہیں ہے. کسی بحر میں کوئی رکن ہے تو وہ آپ دوسری بحر میں نہیں لے جا سکتے نا. وہ اگر آپ کریں گے تو وہ ردم ٹوٹ جائے گا. تو غزل میں اب آپ دیکھیں میں نے بھی اور دوستوں نے بھی ربائی کی بحر میں غزلیں کہی ہیں، لیکن جب ہم ربائی کی بحر میں غزل کہتے ہیں تو پھر ہم ایک ہی بحر مختص کرتے ہیں، دوسری بحر میں نہیں جاتے ہم. حالانکہ وہ ردم تو رہتا ہے، وہی آہنگ تو وہی رہتا ہے. عروضی آہنگ میں اس کو کہتا ہوں، پتہ نہیں عروضی آہنگ کہتا ہوں. وہ ربائی کی تو تھوڑا گلا تو گھونٹ رہا ہے. پھر اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ کو اسی تک رہنا پڑتا ہے. ہاں جی. دیکھیں نا ربائی بھی تو انہی عروج کے تحت ہے نا. جی ہاں. تو تھوڑا سا سانس لینے کی اجازت وہ آپ کو دیتی ہے. اگر آپ یہ لفظ اس بحر میں وزن میں نہیں آ رہا تو آپ دوسرا وزن اختیار کر کے اس لفظ کو استعمال کر سکتے. لیکن غزل میں اگر آپ جائیں گے تو آپ کو بحر بدلنے کی اجازت نہیں ہے، آپ کو لفظ بدلنا پڑے گا. تو اس کا مطلب تھوڑی سی سانس تو بند ہوتا ہے. لیکن دیکھیں سانس بند ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ اس میں اب غالب کی آپ نے مثال دی تو وہ تو کہتا ہے کہ رکتی ہے میری تباہ تو ہوتی ہے رواں اور. جی ہاں بالکل ٹھیک ہے نا. تو وہ تو ٹھیک ہے کہ آپ ظاہر ہے اب تنگ ہوں گے تو آپ زیادہ اختراع کی طرف جائیں گے، وہ ایک ظاہر ہے قادر الکلام آدمی کی بات ہے. بالکل. لیکن جو عمومی ہے معاملہ اس میں تو تھوڑا ہے نہیں. دیکھیں اس میں گزارش یہ ہے کہ پابندی جو ہوتی ہے وہ ایک آزادی کا نام ہے. ٹھیک ہے. دیکھیں جو آزاد معاشرے ہیں، آزاد معاشرے کو دیکھ لیں. آزاد معاشرے میں کیا ہے؟ قانون کی پابندی ہے اور ہر آدمی سکون سے ہے.
ہمارے معاشرے میں قانون کی پابندی نہیں ہے تو ایک افراتفری اور انتشار ہے. تو میرے نزدیک جو پابندی ہوتی ہے، جو اصول ہوتے ہیں، جو قانون ہوتے ہیں، وہ آپ کی آزادی کے ضامن ہوتے ہیں. تو اگر آپ قانون سے انحراف کریں، اس سے باہر نکل جائیں، تو یہ کوئی ایسن چیز نہیں ہوگی. لیکن جب آپ دیکھیں کہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ قانون سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں، جی جی، تو قانون میں اگر تھوڑی سی گنجائش پیدا کر قانون میں گنجائشیں ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کے لیے، اس پہ کام کرنے کے لیے نا بہت بڑا دماغ چاہیے. ٹھیک ہے، وہ تخلیقی بھی ہو، تحقیقی بھی ہو، اور اس میں یعنی اختراع کرنے کی ایک صلاحیت بھی موجود ہو. یہ جو بھی آپ نے بات کی تھی نا، یہ بہت اہم تھی کہ جو آدمی عروج کی طرف جاتا ہے یا اس کو علم کے طور پر سیکھنے کی کوشش کرتا ہے، یہ تو طے ہے کہ شاعر کو اس کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جو نقاد ہے یا جو پرکھنے والا ہے اس کو تو اس کی ضرورت ہے. تو اس کو ضرورت ہے، جب وہ سیکھنے کی کوشش کرتا ہے یا اس پہ سے کچھ کرنے کی کوشش کرتا ہے، ہم اسے عروجیہ کہہ دیتے ہیں اور اس کو متون کرتے ہیں بعض اوقات کہ بھئی آپ عروج کی طرف جا رہے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نکل رہے ہیں دائرے سے نکل رہے ہیں. تو جب وہ اس پہ کام ہی نہیں کرے گا تو نئی بحر یا نیا وہ کہاں سے دریافت کر کے لائے گا. ابھی دیکھیں پنجابی میں مثلا بولی کو لے لیں آپ، بولی کا جو آہنگ ہے، جو ردم ہے، جو اس کے اوزان ہے، وہ کتنے شاندار ہے. لیکن ابھی دیکھیں اس میں پنجابی میں کیسی کیسی بولیاں ہیں، لیکن ان سب کا پیٹرن ایک ہی ہے. تو اگر آپ اس سے باہر قدم رکھیں گے تو وہ شاید بہت اچھی چیز آپ کہہ لیں، لیکن وہ بولی نہیں ہوگی. نہیں وہ ٹھیک ہے، لیکن میرا خیال ہے مختلف لفظوں کو کھپانے کی گنجائش اس پیٹرن کے اندر موجود ہے. اس پیٹرن کے اندر موجود ہے، تھوڑی سی تھوڑا ڈھیلا ہے نا پیٹرن. جی بالکل. دیکھنا لباس ہے نا، دونوں لباس ہی ہوتے ہیں. جی بالکل. اگر آپ بہت چست لباس پہنتے ہیں تو وہ آپ کو حرکات و سکنات کی اجازت نہیں. لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ بولی کی مثال میں نے اس لیے دی کہ ہماری جو مقامی اصناف ہیں ان میں بڑی گنجائش ہے. اس میں بہت سے ردم ہیں، ایک ردم سے دوسرا ایک ردم پھوٹ رہا ہے، پھر اس سے آگے ایک اور ردم. تو یہ کام ہم اردو میں بھی کر سکتے ہیں، اور میرے خیال میں کچھ تجربات ہوئے بھی ہیں. آپ نے بھی ایک غزل کہی ہے، تو گنجائش تو موجود ہے، امکان بھی موجود ہے، کام کرنے والے بھی موجود ہیں، لیکن انہیں چاہیے کہ وہ اس طرح آئیں. ہمارے یہاں ابھی کچھ دوست ہیں جو اس پہ کام کر رہے ہیں، تو لیکن اس کے لیے ظاہر ہے پھر وہ ایک مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ. جی عروض سے ظاہر ہے اتنا ایک علم ہے اور وہ مسلمہ علم ہے، اس کے اصول طے ہیں، تو اس میں آپ امکان کو رد نہیں کر سکتے. لیکن اگر آپ کچھ کریں گے تو اس کے لیے محنت کی ضرورت ہوگی، اور وہ اس اختراعی ذہن کی ضرورت ہوگی جو اس بنیادی ڈھانچے میں رہ کے اس پہ کوئی وسعت پیدا کرے یا اس میں کوئی نئی چیز سامنے لائے. بہت شکریہ آپ کا، بہت اچھی گفتگو ہوئی. خلاصہ جو احمد صاحب نے بات کی ہے اس کا یہ ہے کہ دونوں طرف گنجائشیں نکالی جا سکتی ہیں. ایک گنجائش اس طرف کو ہے کہ آپ جو موجود عروج ہے اس وقت رائج اردو کا، اس میں ربائی کی طرز پر کچھ گنجائش نکالنے کی کوشش کریں، لیکن ظاہر ہے اس میں علماء درکار ہیں. دوسرا صورت یہ ہے کہ آپ مقامی زبانوں سے عروج لے کر اردو میں اس پر شاعری کریں تو اس پر بھی پیمانے بنائے جا سکتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ گنجائشیں موجود ہیں، اختراع کی جو میدان ہیں وہ موجود ہیں، محنت کی ضرورت ہے. بہت شکریہ آپ کا. امید ہے کہ ہمارے دوستوں کو یہ باتیں پسند آئی ہوں گی.